बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साद साहब का ये अभी बिल्कुल ताज़ा बयान है, दिल्ली के अंदर जो इज्तिमा हुआ वहाँ का ये बयान है। अब इस बयान के अंदर वहाँ का जो एक जहन है ये साबित करने के लिए कि आपको अपने मकाम से बाहर निकलना ही ज़रूरी है। जब तक कि आप बाहर निकल कर दावत नहीं देंगे तो आप दावत के फरीदे को अंजाम नहीं दे रहे। ये बात उनके जहन में इस तरह से पेवस्त हो गई है कि वो इसको साबित करने के लिए सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का नाम लेकर झूठ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं हज़रात सहाबा कराम का नाम लेकर के। आप इस वीडियो को समाअत कीजिए, ये जो गुफ्तगू है मौलाना साहब की कि कैसे वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का हवाला दे रहे हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का हवाला देकर एक उनके जुमले की गलत तशरीह कर रहे हैं। समाअत कर लीजिए पहले इस गुफ्तगू को, फिर मैं तबसरा करता हूँ। बल्कि मैं अगली बात अर्ज कर देता हूँ कि रज़ियल्लाहु तआला इहादत फरमाते हैं कि तुम उस वक्त तक खैर उम्मत नहीं हो सकते जब तक तुम लोगों को दावत देकर उनके माहौल से निकाल कर इस अमल के माहौल में न लाओ, तुम खैर उम्मत नहीं हो सकते। जमात को वसूल करके लाना ये इतना बुनियादी अमल था किसी जमाने में कि अबू हरैरा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि तुम्हारे खैर उम्मत होने के लिए ये बुनियादी शर्त है। यहाँ तो मुसलमान खुद दावत दिए बगैर, दूसरों को दावत दिए बगैर अपने आप को खैर उम्मत में शामिल समझ रहा है, जबकि मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि दावत अल्लाह के बगैर इस उम्मत का कोई फर्द खैर उम्मत में शामिल नहीं हो सकता। हम खैर उम्मत इसलिए नहीं है कि नबी की उम्मत में, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ये उम्मत इसलिए खैर उम्मत नहीं कि नबी की उम्मत में है, ये उम्मत अफजल उम्मत इसलिए है कि दावत की जिम्मेदारी पर है। आपसे सबसे कहता हूँ एक बात, अगर कोई फर्द इस उम्मत का दावत नहीं देता तो वो समझ ले इस बात को कि वो खैर उम्मत में शामिल नहीं हो, समझ ले इस बात को। इस उम्मत का अगर कोई फर्द अमेरिका में रहता हो, यूरोप में, अफ्रीका में रहता हो या ऑस्ट्रेलिया में, अगर वो दावत नहीं देता तो वो अफजल उम्मत में खैर में शामिल नहीं हो सकता। बताइए, आपको ये बातें भूल मालूम होती हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौल है उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उमर फरमाते हैं अगर मैं नबी की सोहबत में रहकर, नबी के साथ रहकर सारे काम खैर के करता, जिक्र, तिलावत, तहज्जुद, इबादत, उम्रे, हज, ज़कात, रोजा, सारे काम करता, अगर मैं नबी के साथ रहकर, नबी के सोहबत में रहकर दावत का काम न करता तो मैं खैर उम्मत नहीं हो सकता। तो आज 15 साल के बाद कोई मुसलमान दावत अल्लाह के बगैर खैर उम्मत कैसे शामिल होता है? आप खुद फैसला कीजिए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। सोचिए, आप कहते हैं कार्य खैर है, कोई करना चाहे तो कर ले। सोचिए और कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। अकबर का कौल नकल कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह है। अकबर फरमा रहा है कि मैं नबी के साथ रहकर सारे काम खैर के करता और दावत न देता तो मैं खिलाफत नहीं हो सकता। आप बताइए, आज 15 साल के बाद कोई मुसलमान है कि मैं सारे खैर काम करता हूँ, दावत नहीं देता, तो ये नबी के सामने हमारा उमर ये कह रहे हैं कि हम इसके बगैर खैर में शामिल नहीं हो सकते। तो आज 15 साल के बाद मुसलमान दावत अल्लाह के बगैर खैर में शामिल कैसे हो सकता है? मौलाना सही बात यह है कि जो आप कह रहे हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई इस तरह की बात नहीं फरमाई है। आप अपनी बातें ज़बरदस्ती हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुंह में डाल लें, बल्कि ये कहना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेकर, इसलिए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई इस तरह की बात नहीं फरमाई है कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर, नबी के साथ रहकर खैर के सारे काम करता, ज़िक्र, तिलावत, तहज्जुद, इबादत, उम्रे, हज, ज़कात, और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर ये सारे काम करता और दावत का काम न करता तो मैं खैर उम्मत में दाखिल ना हो सकता। ये जुमला आपने अपनी तरफ से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेकर बोल दिया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कुछ फरमाया है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। देखें, ये जो गुफ्तगू इन्होंने की है इसको सुनकर क्या आवाम का जहन बनेगा? यही बनेगा ना कि भाई आप लाख हज कर रहे हो, उम्रे कर रहे हो, आप
کوئی خیر کا کام کر رہے ہو، لیکن جب تک کہ آپ تبلیغ جماعت میں نہیں جائیں گے آپ خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ ذہن بنے گا لوگوں کا، اور وہ بنانا بھی یہی چاہتے ہیں، وہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں شب و روز کہ کسی طرح سے لوگ بس دعوت تبلیغ سے جڑ جائیں. دعوت و تبلیغ سے جڑیں گے تو پھر اس کے بعد اگر وہ دوسرے کام کرتے ہیں تو خیر کے کام اصل خیر کے کام کہلائیں گے. ورنہ تو اگر وہ خیر کے کام کر رہے ہیں تو اچھے کام تو ہو سکتے ہیں لیکن اصل خیر کا کام وہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ اسی وقت ہوگا جب کہ تبلیغ جماعت سے جڑیں گے. تو یہ وہ ذہن بنانا چاہتے ہیں باقاعدہ، اور اس کے لیے وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غلط الفاظ نقل کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو کچھ فرما رکھا ہے وہ یہ ہے رحمۃ اللہ الواسعہ. میرے سامنے یہ حضرت اقدس مفتی سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے حجت اللہ البالغہ کی وہ ہے. تو یہاں یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت کیا فرمایا کرتے تھے. تو ایک بات تو حضرت عمر فاروق یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آیت ہے تو اس آیت کا مصداق جو ہے وہ کون ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انتم فرماتے، بس اس وقت ہم سب آیت کا مصداق ہوتے مگر اللہ تعالیٰ نے کنتم فرمایا ہے، خاص طور پر صحابہ اکرام کے بارے میں. اور جو لوگ صحابہ اکرام جیسے کام کریں گے وہ بہترین امت ہوں گے جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے وجود میں لائی گئی ہے. تو ایک قول تو حضرت کا یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ہمارے اگلوں کے لیے یعنی صحابہ اکرام کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے نہیں ہے. ایک قول یہ بھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ وہ صحابہ اکرام ہی کو اس آیت کا مصداق سمجھا کرتے تھے. اور ایک قول حضرت کا یہ کہ ہم سے یہ بات بتائی گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ آیت کنتم خیر امت یہ تلاوت فرمائی. حضرت نے پھر فرمایا کہ جو شخص تم میں سے چاہتا ہے کہ اس امت خیر الامم میں شامل ہو تو چاہیے کہ وہ اللہ کی شرط پوری کرے جو خیر الامم کے لیے آیت میں لگائی گئی ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو انجام دے. اب میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کسے کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اقوال. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ باتیں نہیں فرمائی جو آپ زبردستی فرما رہے ہیں اور زبردستی اپنے جملے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے منہ کے اندر ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ آپ کو ہدایت سے نوازے، عقل سلیم عطا کرے. کسی کا بھی نام لے کر کچھ بھی بول دیتے ہیں. اور دیکھیں جو قرآن مجید کی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی حوالہ دے رہے ہیں نا. تو تفسیر ابن کثیر کو آپ اٹھا کر دیکھیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت آئی ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس اس کا مصداق کون ہے، تو فرماتے ہیں خیر الناس للناس، لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ تأتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم حتی یدخلوا فی الاسلام، کہ تم لوگوں کو ان کی گردنوں میں بیڑیاں ڈال کے لاتے ہو یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. تو حضرت تو اس کا جو اصل مصداق وہ جہاد کو قرار دے رہے ہیں ظاہر ہے. تو یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول. اور ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ خیر الناس للناس، یہ اس کا مصداق ہے، خیر الامم وانفع الناس للناس. اور پھر یہ دیکھیں آگے جو اصل مجھے دکھانا ہے، ایک شخص کھڑے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور انہوں نے معلوم کیا کہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے. یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت ذکر فرما رہے ہیں ان روایتوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا خیر الناس اقراؤہم، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ قرات کرنے والا ہے، سب سے زیادہ قرات کو جاننے والا ہے. واتقاہم للہ، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. وآمرہم بالمعروف، اور امر بالمعروف کرنے والا ہے، نہی عن المنکر کرنے والا ہے، اور صلہ رحمی کرنے والا ہے. تو اس حدیث سے خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اس آیت کے اندر توسع ہے. کوئی بھی آدمی جو بھی خیر کا کام کر رہا ہوگا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا. یہ نہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو یہ کہیں گے پہلے تو کہ یہ عام ہے اور پھر یہ کہنا شروع کر دیتے کہ نہیں ان سے تو ہم ہی مراد ہیں جسے مولانا بھی خود کر رہے ہیں. تو یہ آیت جو ہے عام ہے، جو آدمی بھی خیر کا کام کر رہا ہوگا، کسی بھی خیر کے کام میں لگا ہوا ہوگا وہ اس کے اندر داخل ہوگا. اور حضرت ابن عباس سے تو مروی یہ کہ ہم الذین ہاجروا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، کہ اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی مکے سے مدینہ کی طرف. تو یہ مختلف باتیں اہل علم نے ذکر فرما رکھی ان آیتوں کے تحت. اور آپ کوئی ایک قول لے کر جو ہے بھی نہیں، موجود بھی نہیں ہے، وہ قول لے کر اس کی غلط تشریح کیے جا رہے ہیں. اللہ آپ کو ہدایت سے نوازے.
اور پھر یہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس امت کے اندر پیدا ہوا ہے اور تو وہ صرف اس امت کے اندر ہونا یہ خیر الامم نہیں ہے، آپ جو ہے کنتم خیر امت کا مصداق نہیں ہو سکتے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں خود حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے وہ چیزیں عطا کی گئی ہیں جو نبیوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ پھر مختلف چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی اور آخر میں یہ فرمایا کہ میری امت کو خیر الامم بنایا گیا ہے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہے ہی خیر الامم، اس لیے کہ خیر الامم سے جو مراد ہے وہ جو تقابل ہے صرف دوسری امتوں کے مقابلے میں ہے، یہود و نصارہ کے مقابلے میں۔ تو ایک آدمی اگر اس امت کے اندر پیدا ہو گیا ہے اور وہ کسی بھی خیر کے کام سے وابستہ ہوگا تو وہ خیر الامم کا مصداق ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی اگر چاہے جتنے ہی خیر کے کاموں میں لگا ہوا ہو اور جب تک کہ وہ ہمارے کام سے وابستہ نہیں ہوگا یا دعوت اللہ سے مخصوص طریقے سے وابستہ نہیں ہوگا تب تک کہ وہ خیر الامم کا مصداق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں۔ کسی بھی خیر کے کام سے اگر کوئی شخص وابستہ ہے تو خیر الامم کا مصداق ہے، اور یہ خود چیز حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ تمام روایتیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرما رکھی ہیں۔ ایک حوالہ اور دیکھ لیجیے آپ، تفسیر عثمانی جو ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو منکر کا لفظ آیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کے تحت حضرت لکھتے ہیں کہ برے کاموں میں کفر، شرک، بدعات، رسوم قبیحہ، فسق و فجور اور ہر قسم کی بد اخلاقی اور نامعقول باتیں شامل ہیں۔ ان سے روکنا بھی کئی طرح سے ہوگا، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ پیغام بھجوا رہے ہیں کہ کتابت کے ذریعے سے یا لکھ کر کے تو وہ دعوت ہی نہیں ہے، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ برے کاموں سے جو روکنا ہے، جو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس پر جو عمل ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا؟ کبھی زبان سے ہوگا، آپ تقریر کر رہے ہوں تو اس سے بھی ہوگا، کبھی ہاتھ سے ہوگا، آپ ہاتھ سے لوگوں کو روک رہے ہوں، کبھی قلم سے ہوگا، کبھی تلوار سے ہوگا، غرض ہر قسم کا جہاد اس میں شامل ہو گیا۔ یہ صفت جس قدر عموم و اہتمام سے امت محمد میں پائی گئی، پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ تو حاصل یہ ہے ساری گفتگو کا کہ مولانا نے اپنا ایک ذہن بنا لیا ہے کہ جب تک کہ آپ نکلو گے نہیں اپنے مقام سے تب تک کہ آپ دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، چاہے آپ کتنے ہی خیر کے کام میں کیوں نہ لگے ہوئے ہوں، کوئی بھی اچھا سے اچھا آپ کام کر رہے ہوں، اس کام وہ اچھا کام تو ہو سکتا ہے لیکن اس کام کی جو اصل حیثیت ہوگی اسی وقت ہوگی جب کہ آپ تبلیغی جماعت کے اندر لگیں گے اور اب باہر نکلیں گے۔ حالانکہ وہ خود باہر نہیں جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود جو ہے باہر جا کر بھئی وہ کیا کرتے ہیں، وہ اجتماعات ہوتے ہیں، تقریر کر کے چلے آتے ہیں۔ تو یہی کام اگر کوئی اور عالم دین کرتا ہے نا تو اس کو تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اپنے پیٹ پالنے کے لیے کر رہا ہے، یہ تقریر کرنے کے لیے جا رہا ہے، تقریر کرنے پہ پیسے لے لے گا۔ وہاں اس طرح کی جاہلانہ باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ ایک آدمی اگر تقریر کرنے کے لیے کہیں جا رہا ہے، وہاں جا کر وہ پیسے لیتا ہے، کرائے کے پیسے لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو لینا چاہیے تاکہ وہ اہتمام کے ساتھ گفتگو کر سکے۔ تو لیکن یہ لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو دنیا کما رہا ہے، دنیا دار ہے، اور مولانا جو حالانکہ مولانا کے انتظامات جو ہے وہ خود تو کرتے نہیں ہیں، ان کے انتظامات بھی دوسرے لوگ کرتے ہیں، آنے جانے کا خرچ، ان کے جو اور دیگر اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی سب دوسرے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے علماء ہیں ان کو دنیا دار کہا جاتا ہے، اور یہ جو صحابہ ہیں ان کو دیندار کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی دوسرے طریقے سے کر رہا ہے اس کو خیر کا کام نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ جڑ کر اگر کیا جائے تو اس کو خیر کا کام قرار دیا جاتا ہے۔ اور اپنے اس غلط جو نظریہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی کا بھی نام لے کر کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت سے نوازے۔